अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। हम फिर आपके सामने वही रोज़मर्रा के मसाइल, समाजी, अखलाक़ी, उस पर भी बात हो रही है, लेकिन मुआशी मसाइल, सबसे बड़ा आसेब क्या है? गुर्बत है, अफलास है। आप जितने अम्बिया हैं उनकी दुआएं उठाइए, मैंने देखा सब में एक चीज़ मुश्तरक है। हज़रत नूह की दुआ, हज़रत आदम की दुआ, हज़रत इब्राहीम की दुआ, हज़रत यूनुस की दुआ, हज़रत सलमान की दुआ, हज़रत ईसा की दुआ, एक चीज़ कॉमन है उसमें, परवरदिगार मेरी उम्मत को अफलास से बचाना। अफलास कितना बड़ा आसेब होगा जिसके लिए हर नबी ने दुआ की कि मेरी उम्मत को अफलास से बचाना। और फिर हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर पूरी अहादीस हैं। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि गुर्बत, अफलास वो बीमारी है जो आपको कुफ्र तक ले जाती है, वो रूहानी बीमारी है, वो समाजी और वो अखलाक़ी बीमारी है हाकिमों की तरफ से फैलाई हुई जो आपको कुफ्र तक ले जाती है। अब मैं हुकूमत पर आती हूँ। एक तो होती है महंगाई जो जेन्युइन रीज़न्स की वजह से होती है। ठीक है, पिछली हुकूमतों को गालियां देते देते हमारी तो पूरी ज़िंदगी हो गई है देखते हुए और सुनते हुए कि जो आता है एक तो उसको ख़जाना खाली मिलता है कि जी हम आए तो पिछले वाले जो थे वो ख़जाना खाली छोड़ गए हैं। फिर कर्ज़ों का रोना रोया जाता है, वो भी मान लिया चले। आपने कोई कम कर्ज़े लिए हैं इमरान खान साहब और आपकी टीम? अच्छा जी, हम कर्ज़े उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कर्ज़े उतारिए। उसके बावजूद जो आर्टिफिशियल प्राइस हाइक है, जो मसनूई महंगाई है, क्या आपके पास वो एक्सपर्ट्स हैं? ये थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेसी जो आपने डीएमजी माफिया अपने गिरद इकट्ठा किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि इनका क्या काम होना चाहिए। प्रोविंशियल लेवल पर आप ही की गवर्नमेंट है ना, बुज़दार साहब की। मैं उन्हीं के सराय की बेल्ट की एक कल की पिक्चर आपको दिखाती हूँ, फलों और सब्जियों के हवाले से थी, मुल्तान से था ये। और चूँकि मैंने आपको बताया कि मुल्तान, पिछले एक प्रोग्राम में, कि मुल्तान मेरा नानका है, तो मैं कोई भी चीज़ अगर उस हवाले से वहाँ भावलपुर, मुल्तान और लिया या खानेवाल से आती है तो मैं अपने कुछ लोगों को फ़ोन करके चेक करती हूँ कि जो टीवी पे चल रहा है वो सिर्फ हमारी मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए है या वाकई इस तरह की मुसीबतें जो हैं वो वहाँ हैं। पता चला कि इससे कहीं ज़्यादा हैं। वाइट कॉलर्स का जीना दो भर हो चुका है। सफ़ेद पोशी छुपाते छुपाते, अपना भरम रखते रखते लोग पागल हो चुके हैं, इमरान खान साहब। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मेरे पास आई वो ये कि लोग अब इज्तमाई दुआ तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब इज्तमाई बद्दुआ का प्रोग्राम बन रहा है। क़ब्ल इसके कि कोई अपोजिशन लीडर इस मामले को कैश करे, वो इज्तमाई बद्दुआ ऐसे नहीं होगी। ख़ुद मैंने कहा है कि इज्तमाई बद्दुआ सड़कों, मैदानों, जलसों में ना करें, वरना एक तो ये समझा जाएगा कि जी इसके पीछे अपोजिशन का हाथ है, क्योंकि हर चीज़ में अपोजिशन का ही हाथ होता है ना। आप तो बड़े मासूम हैं, आप तो पारसा हैं, हुकूमत करनी आती नहीं थी, आ गए हुकूमत करने के लिए। और टीम भी माशाल्लाह ऐसी लेकर आए कि उसमें एक्सपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं पहचान पा रही हैं। इस गंदी घटिया ब्यूरोक्रेसी को अगर आप नहीं पहचान पाए, जिसे गालियाँ देते देते कंटेनर पर खड़े हुए आपका मुँह नहीं सूखता था, अब कहाँ है? रोज़ाना के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग से मसला हल नहीं होगा। खान साहब, मैं आपको बताती हूँ, प्रोविंशियल लेवल पर जो आपकी प्राइस कमेटियाँ हैं, जो डीजी ब्यूरो ऑफ प्राइसेस के अंडर में आती हैं, और वो आता है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। मैं आपको सिंध के हवाले से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, बिकॉज आई वाज आल्सो डीजी ब्यूरो ऑफ प्राइसेस इन 1998। दूध की प्राइस बढ़ी। मैं ये कोई अपनी तारीफ़ या मुझे आपसे कोई झंडा नहीं चाहिए, कोई आपसे अवार्ड नहीं चाहिए। आप क्या किसी को अवार्ड देंगे? आपके दौर में तो साहिबान ईमान और साहिबान इल्म कोनों में दबक गए हैं। अभी एक वाक़या है आपके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से, चूँकि मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती थी। उनका एक एक्सपीरियंस मेरे साथ था जब वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, और वो इसाक़ खान के ज़माने की बात है, इसाक़ डार साहब के ज़माने की बात है। नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी और वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे। मैंने एक ख़ातून को भेजा था और उनका मेरिट था, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता था। शरीफ औरत थी, उनका मेरिट था, उनकी प्रमोशन रोक ली जाती थी। मैंने उनको उनकी फ़ाइल भेजी, एंड आई वाज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध एट दैट टाइम। तो उन्होंने मेरिट देखा, फ़ाइल देखी, उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया कि हाँ, शी मस्ट बी प्रमोटेड। उन्होंने बैंक के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
ان کا میرا وہ ایکسپیرینس ان کے ساتھ تھا. لیکن اب ایک ایسا چونکہ اس میں میری ذات شامل ہو جاتی ہے, میرا ذاتی معاملہ ہے میری بچی کے اسکالرشپ کے حوالے سے, تو اب اگر شوکت ترین صاحب سن رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. ابھی بتا دیتی ہوں. بات ہو رہی ہے پرائس ہائیک کی. تو when I was DG بیورو آف پرائسز, پہلے دودھ کی پرائسز بڑھیں. سب سے پہلے ٹماٹر پہ بعد میں آتی ہوں. مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جو 10 روپے بڑھائے گئے ہیں ایک دم سے پر کے جی, تو اس کے پیچھے ہمارا میجسٹریٹ جو ہے, جو جا کے چیک کرتا ہے دودھ والوں کو, اور ڈپٹی کمشنر وہ کیا کر رہے ہیں, اور SDM صاحبان کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آڑھتیوں سمیت سارے دودھ والوں کو جو پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی بلا لیا تھا. ایک میٹنگ رکھی ہم نے, اور اس کے ساتھ ہم نے جو کمیٹیاں بنی ہوئی تھی سول سٹیزنز کی, سٹیزن لائزون کمیٹیز بھی بنی ہوئی تھی, شمیم کاظمی اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس زمانے میں, سب کو بلا لیا تاکہ سب کے سامنے بات ہو. تو وہ دودھ والے کھڑے ہو گئے, جی دیکھیں ایسا ہے کہ ہم اپنے دودھ بھینسوں کو پتہ نہیں پستے بادام کھلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ہم با کردار لوگ ہیں, ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے بلا کر. میں نے کہا اوولٹین وغیرہ ہارلکس بھی دیتے ہوں گے آپ اپنی بھینسوں کو. تو ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہی ہوں, اور میں نے کہا دودھ کتنا دیتی ہیں, اتنے پستے بادام کھانے کے بعد, جی 4 کلو. تو میں نے کہا آپ اپنے چال چلن کے کردار کی بات کریں, آپ کے تو بھینسوں کا کردار مجھے چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, آپ کا کیا کردار ٹھیک ہوگا. اور آڑتی صاحبان, مڈل مین, بعد میں پتہ چلا, میں نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے, آپ یا تو اس کو خود ہی کم کر لیں, کل مجھے پتہ چلے کہ آپ نے جو مصنوعی مہنگائی کی ہے اس کو آپ, یعنی 8 روپے مجھے زیادہ لگ رہے ہیں, آپ 1-2 روپے بڑھا سکتے ہیں, اس کے آگے آپ نہیں جائیں گے, ورنہ آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی, چونکہ ہم نے ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے. اور کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے تفصیل میں. اگر پرائم منسٹر صاحب آپ اور بزدار صاحب پوچھنا چاہیں, مراد علی شاہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتی, اس نامراد نے تو سندھ کا ستیہ ناسا مار دیا ہے, اس پر تو بعد میں بات ہوگی, چونکہ ہمارا چینل سیاسی بات نہیں کر رہا ہے. یہ چونکہ براہ راست لوگوں کی معیشت کا معاملہ ہے, لوگوں کی معاشی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہو چکی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کو تو تختیاں لگانا اور تقریریں کرنے سے فرصت ملے تو آپ سوچیں کہ اپنی کسی کی تحقیق پہ لگائیں لوگوں کو. آپ نے تو بھکاری بنا کے رکھ دیا, ویسے بھی دسترخوان لگ رہے ہیں, پناہ گاہیں بن رہی ہیں تاکہ کوئی کام ہی نہ کرے بھکاریوں کی طرح. اب کوئی سفید پوش عزت دار آدمی جا کر نہ تو دسترخوانوں پر بیٹھے گا اور نہ ہی وہ آپ کی پناہ گاہوں میں جا کر پناہ لے گا. کرائے کے گھر میں جو رہتا ہے, جس کو بجلی کا بل بھی دینا ہے, جس کو بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے, جو پڑھائی وڑھائی تو ہو نہیں رہی, بچے ریلیکس ہو گئے, فیسیں پوری جا رہی ہیں. تو جناب وہ پرائز کمیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, ان کو بلائیے, اور SDM اور میجسٹریٹ صاحبان کو. کل جو میں نے ملتان کی رپورٹ دیکھی تو پہلا میجسٹریٹ صاحبان غائب ہیں بازاروں سے, اس لیے سبزی والا کیا, دودھ والا کیا, پھل والا کیا اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. تو میں نے ان صاحب سے, آڑھتیوں سے, اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کل آپ نہیں کرتے تو میں آپ کو جیل بھیجوں گی. انہوں نے فرمایا کہ میڈم جیل مت بھیجیں ہمیں, اس کا تو قانون ہی نہیں ہے, آپ ایسے کریں ہم پہ فائن لگا دیں. میں نے کہا بات سنیں, میں یہاں سرکاری نوکری میں قانون آپ سے پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہوں, میں قانون گھر سے پڑھ کر آئی ہوں. آپ پڑھائیں گے مجھ کو قانون؟ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے؟ چونکہ وہ کبھی اپلائی نہیں کیا ہمارے لوگوں نے, اس لیے آپ فائن دیتے رہے اور وہ فائن لوگوں سے نکالتے رہے. اس کے بعد جب لوگ دودھ خریدنے جاتے ہیں اور 10 روپے بڑھے ہوئے تو آپ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, حکومت کو ہم نے فائن دیا ہے, ابھی SDM صاحب آ جائیں گے ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, میجسٹریٹ آ جائیں گے ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, تو ہم کس سے نکالیں؟ یہ ساری بکواس جو ہے, آپ کو اس کے بارے میں ایکسپرٹیز جمع کرنی چاہیے تھی ملک کی, جب آپ حکومت کرنے کا شوق آپ کے اندر کل بلا رہا تھا تو. لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, جو کہ آپ کچھ کرنا جانتے ہی نہیں تھے. میں نے آپ کی نیت پہ کبھی شک نہیں کیا. آپ کے جو بڑے اسٹرانگ پلس پوائنٹس تھے, کہ جس کا بہت چرچا ہے کہ آپ خود بہت آنیسٹ آدمی ہیں, وہ بھی مان لیا. یہ کہاں کی آنیسٹی ہے؟ یہ کہاں کی آنیسٹی ہے؟ تو دوسرے دن آ کر دفتر میں, میڈم ہم آپ سے کل چیمبر میں ملنا چاہیں گے. میں نے کہا میں کوئی جج نہیں ہوں کہ آپ چیمبر میں ملیں گے, آپ سامنے آ کر ملیے, اور میرے آفیسرز کو بھی میں بلا کے رکھتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون ہے. تو آئے اور انہوں نے مجھے کمشنر کے حوالے سے کچھ بڑا, وہ آج کے دن تک میرے پاس محفوظ ہے. وہ کمشنر صاحب ہمارے کلیگ بھی تھے. ان سے ہم نے کہا کہ یہ اول تو کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہے,
پرائز کمیٹیاں دیکھیں یا میجسٹریٹس اس کو دیکھیں. تو یہ کیسے آپ کمشنر، جی کمشنر صاحب ہمیں بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑھا دو 10 روپے، اور جب میں میٹنگ کے بعد پریس ریلیز ایشو کروں گا تو میں کہوں گا دودھ والوں کے وفد سے ملاقات ہو گئی ہے، آڑھتیوں کے وفد سے ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ کمشنر صاحب کی بات مانتے ہوئے انہوں نے دودھ سے 4 روپے کم کر کے 6 روپے صرف بڑھائے ہیں. ان 6 روپے میں سے 2 روپے کمشنر صاحب کے ہوتے ہیں اور 4 روپے ہمارے ہوتے ہیں میڈم. تو میں نے ان سے کہا یہ جو آپ پلندہ لائے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ میٹر ہے، اسی حوالے سے ہم ان کمشنر صاحب کے خلاف کورٹ میں چلے گئے تھے. تو وہ بڑے شرم کی بات تھی ان کمشنر صاحب کے لیے. میں نے ان کو کہا کہ میں سیکریٹری ایگریکلچر کو یہ لکھ رہی ہوں کہ آئندہ کمشنر صاحب کا پرائس کمیٹی اور ڈی جی بیورو آف پرائسز کے معاملات میں بالکل انٹرفیئرنس اس لیے نہیں ہوا کہ قانون میں کہیں نہیں ہے کہ کمشنر ان چیزوں کو دیکھے گا. یہ خود بخود بنا لیتے ہیں، آپ خود بخود بنا لیتے ہیں سارے قانون. تو جناب عالی بزدار صاحب بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. ان کے صوبے میں سرائی کی بیلٹ میں جتنی مہنگائی اور جتنی گندگی ہو رہی ہے اس کو اگر نہیں پتہ ہے تو میں یہاں پر بیٹھی ہوں بھائی، آپ سے پیسے نہیں لے رہی ہوں آپ کے مشیروں وزیروں کی طرح. آپ سے مجھے پیسے، کوئی پرکس اینڈ پریولیجز نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پرائس کو کیسے کنٹرول کریں گے. جس دن 2 میجسٹریٹ پھانسی چڑھیں گے نا، جس دن 2 ایس ڈی ایمز اور ڈپٹی کمشنر پھانسی چڑھیں گے نا، آپ کو معلوم ہے کہ خمینی صاحب نے 9 آدمی پھانسی لٹکا دیے تھے جب یہاں سے چنے کی دال گئی اور بوریوں میں نیچے کنکریں بھری ہوئی تھی. انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ تھا، انہوں نے اپنے امپورٹر پھانسی چڑھا دیے، اپنے ملک کے 9 آدمی اس بات پر، ملاوٹ اور بےایمانی پر. تو یہ نہیں ہے کہ ساری خالی قتل اور اغوا اور باقی معاملات کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے. آپ قانون ایسے بنائیے. قانون بنائیں گے کہاں سے؟ اپنے مطلب کی جتنی چیزیں وہ تو آپ بل پاس کروا لیتے ہیں، آرڈیننس جاری کروا لیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے کہہ کے. عوام کے حق میں آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کون سا بل الوی صاحب نے، صدر صاحب نے جو ہے آرڈیننس جاری کیا ہے اب تک؟ یہ بتا دیجئے. آرڈیننس کی فیکٹری تو آپ نے لگا لی ہے. یہ لوگ مر رہے ہیں، اور اجتماعی بددعا کے لیے ہم نے کہا ہے کہ گھروں میں 5-5 6-6 لوگ بیٹھے، جیسے سورہ یاسین کا ختم کراتے ہیں لوگ، کوئی بیمار ہوتا ہے آیت الکرسی کا، آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اجتماعی بددعا کریں. اس گندی بیوروکریسی جس میں میجسٹریٹ، ایس ڈی ایم، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سیکٹری فوڈ اینڈ ایگریکلچر اور آپ کے پرنسپل سیکٹری صاحب، جتنا ڈی ایم جی مافیا ہے، ان سب کے لیے بددعا کیجیے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان آڑتیوں، ان مصنوعی مہنگائی کرنے والے لوگوں پر بھی اس بددعا کا اطلاق اس لیے ہوگا کہ اللہ کو بھول چکے ہیں. جس سے جا کر پوچھیں بھئی یہ کل میں 24 گھنٹے کے اندر ایک چیز پر 20 روپے کیسے بڑھ گئے؟ اور یہ پیچھے سے ایسے ہی آ رہا ہے. یہ رمضان میں یہ ڈائلاگ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا، ویسے تو آج تک نہیں پتہ چلا وہ پیچھا ہے کیا، وہ کون ہے پیچھے. تو اس کو بھی تو تلاش کریں نا. اپنی ایجنسیوں کو صرف اپوزیشن کے لوپ پول تلاش کرنے پہ نہ لگائیں، ان کو ذمہ یہ کام بھی ڈالیں چونکہ عوام کی فلاح اور بہبود سے اس کا تعلق ہے. تو یاد رکھیں جس دن یہاں پر، جو کہ بہت قریب نظر آ رہا ہے، ہیوز اور ہیوز ناٹس کی جنگ شروع ہو گئی. یہ میری کتاب ڈھاکہ فال پر جو آج سے 25 سال پہلے میں نے بے نظیر صاحبہ کے دور میں لکھی، اس میں یہ بتا دیا تھا کہ اب یہاں کوئی شیعہ، سنی، پنجابی، پٹھان، اردو، سندھی کی جنگ نہیں ہوگی. اب جو نظر آ رہا ہے، اس وقت ان کے میاں 10% کے نام سے تو خیر پہلے ان کے ٹینیور میں مشہور ہو گئے تھے، اس کے بعد پتہ چلا محترمہ خود بھی باقاعدہ حصے دار ہیں ہر چیز میں، ہر کمیشن میں، اور وہ انہوں نے خود قبول لیا جگنو سیٹھی کے انٹرویو میں. اس لیے میں کوئی ان پر الزام تو لگا نہیں رہی ہوں. تو جناب عالی، اب میرا خیال یہ ہے کہ اب بات جو ہے نا وہ اس سے نکل گئی ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے بکاؤ میڈیا کے اینکرز اس پہ رونا رولیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، یوں ہو گیا. نہیں، اب اللہ کے پاس جائے گا. اب 2 علاج ہیں. جو اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین پہ وہ جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے. تو یا تو چیف جسٹس صاحب خود سو موٹو لیں اس پر، اور یا پھر چیف مارشل لا، چیف آف آرمی اسٹاف مارشل لا لگائیں
اور سب سے پہلے خدا کے لیے اس مسئلے کو حل کریں، چونکہ یہ کفر تک جائے گا یہ معاملہ۔ بھوک وہ چیز ہے، غربت وہ چیز ہے، اور یہ غربت وہ نہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہی، وہ جن غریبوں کو آپ نے دسترخوان لگا لگا کے، وہ چھیپا کو بھی پیسہ آ رہا ہے باہر سے ڈالرز میں کہ لگاؤ دسترخوان، عقیل کریم ڈیڈی صاحب کو بھی ہو رہا ہے، وہ سیلانی کا بھی ہو رہا ہے تماشا، اور حکومت بھی پناہ گاہیں بھی بناؤ، احساس پروگرام۔ مجھے افسوس ہوا، میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو بڑی معقول خاتون سمجھتی تھی، اینڈ میں نے 2-3 پروگرامز میں کہا کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، آپ کی ٹیم میں وہ واحد خاتون ہیں جو بہترین کام کر رہی ہیں، آنیسٹ بھی ہیں۔ کیا ان کے یہاں بھیجے میں عقل میں کوئی چیز نہیں آ رہی کہ وہ بتائیں کہ بھیا چھوٹی کاٹیج انڈسٹری لگاؤ، کارخانے لگاؤ، لوگوں کو روزگار ملے؟ تم مچھلی پکڑنا سکھاؤ، نہ کہ مچھلی دسترخوانوں پہ رکھ دیے کھاتے جاؤ اور آرام سے بیٹھو۔ سفید پوش کہاں جائے؟ وائٹ کالر کہاں جائے؟ جس نے ساری زندگی خون پسینے کی اس کی کمائی ہے، اور اس کی اب اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں چھوڑی آپ نے۔ بد دعا لگے گی اب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہوں، چاہے وہ آپ کی، میں حماد اظہر کو بھی بڑا معقول انسان سمجھتی تھی، کیا کسی کے پاس یہ اتنی بھیجے میں یہاں اپر چیمبر میں نہیں ہے کہ اگر نہیں معلوم تو پرانے ریٹائرڈ لوگوں کو بلاؤ، ان سے کو پیسے نہیں ملیں گے، ملک کی محبت میں کام کرنا ہے، ہمیں پیپر بنا کر دو کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں۔ ورنہ باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، سوری میں پہلی دفعہ اس طرح کی بات کر رہی ہوں، اب آپ کو اٹھنا پڑے گا اس کام کے لیے، اور یہ مت سوچئے کہ مارشل لا لگا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب سمندر میں آپ، ایک ہمارے ریٹائرڈ جرنیل صاحب، میں نام نہیں لوں گی میں ان کا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی جب آپ سمندر میں، دریا میں پیر ڈالتے ہیں تو پیر تو گیلا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی میں تھوڑی آپ پانی میں پیر ڈال رہے ہیں، تو اس کی فکر نہ کیجیے۔ پچھلے دونوں مارشل لاز تینوں اٹھا کر دیکھیں، بیسٹ مارشل لا ایوب خان صاحب کا تھا اور اعظم خان صاحب کا تھا، جو بہت کم عرصے کا تھا، لیکن اس میں ملک کی پروگریس دیکھیے، انڈسٹریل پروگریس دیکھیے، لوگوں کی خوشحالی دیکھیے اس میں۔ یہ مت سوچیں کون میڈیا کیا بکواس کرے گا، امریکہ کیا کہے گا، ایجنسیاں کیا کریں گی باہر کی، یہ اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے عوام کے ساتھ، کیونکہ ان کے بس کا کام نہیں رہا، یہ کسی کے بس کی نہیں رہی ہے، یہ اس ملک کی بدحالی، اور یہ چونکہ یہ مصنوعی ہے، یہ آرٹیفیشل ہے۔ طریقہ آپ کو ہم بتا دیں گے، آپ پلیز خدا کے لیے اٹھیے اور یہ کام کر لیجئے، اور اس لیے کر لیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ اپورچونسٹ تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، یہ جو آپ کی سول بیوروکریسی ہے تو ویسے ہی آ جائے گی، ویسے ہی پیروں میں بیٹھتی ہے آپ کے، تو یہ تو آپ سے ہاتھ فوراً ملا لے گی، ان کی تو پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور باہر جی سینکشن لگ جائیں گی، لگ جائیں، ابھی ہم کون سے خوشحال ہیں، سینکشن لگا کے بھی دیکھ لیں، آخر 10 سال کے 30 ماشاء اللہ جو 30 سال رہے ہیں اس میں بھی تو سینکشنز لگی تھی نا، پھر بھی لوگوں کی معاشی صورتحال یہ نہیں تھی۔ خدا کے لیے اٹھیے اور لوگوں کے اخلاق اور ان کی سماجی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بدترین حالت کی طرف جانے سے روکیے۔ خدا حافظ۔